नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज के इस पुरफितन दौर में हमारा मुआशरा बहुत सारे मसाइल से दोचार है। उनमें एक बड़ा मसला ये है कि आपस की नाइत्तिफाकी, छोटी छोटी बातों की वजह से रिश्तेदारी में दरारें आ जाती हैं। आपसी ताल्लुकात बहुत ही भयानक हैं। एक दूसरे से मोहब्बत करते हुए रिश्तेदारी को निभाना आज ये बोझ सा मालूम हो रहा है। हालांकि दीन इस्लाम हमें इस बात का दर्स देता है कि आपसी ताल्लुकात बहाल रखें, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करें, छोटों पर रहम किया करें, बड़ों की इज्जत किया करें, रिश्तेदारी के हुकूक अदा किया करें। अगर रिश्तेदारी के अंदर कोई अनबन से आ जाए तो उसको एक दूसरे को माफ़ करते हुए रिश्तेदारी निभाया करें। कोई तकलीफ़ दे रहा है तो उस तकलीफ़ को बर्दाश्त किया करें, सब्र किया करें। और यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारी को निभाने और रिश्तेदारी के साथ अच्छा सलूक करने पर अल्लाह तबारक व तआला क्या इनामात से नवाजेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ज़ाइल भी बयान फरमाए। तो लिहाजा हमें चाहिए कि रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक से हम पेश आया करें। सिला रहमी आज के इस पुरफितन दौर में हमारे लिए निहायत अहम और ज़रूरी है, इसलिए कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसाफ का हुक्म दे रहे हैं कि इंसाफ किया करो, वल इहसान हुस्ने सलूक करने का हुक्म दे रहे हैं, व ईताई दिल कुर्बा और रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म दे रहे हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि रिश्तेदारों के हुकूक हम पहचानें, उसको हम जानें, उस पर अमल करने की हम कोशिश किया करें और सिला रहमी के साथ ज़िंदगी गुजारने का एहतिमाम किया करें। यह हमारे लिए निहायत ज़रूरी है। और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अर्रहिमु मुअल्लक़तुन बिल अर्श। रिश्तेदारी अल्लाह के अर्श के साथ लटकी हुई है। तक़ूल कहती है, मन वसलनी वसलहुल्लाह। जिसने मुझे जोड़ा ऐ अल्लाह आप उसे जोड़ दीजिए। वमन क़तअनी क़तअहुल्लाह। जिसने मुझे तोड़ा ऐ अल्लाह आप उसे तोड़ दीजिए। तो लिहाजा रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक ये निहायत ज़रूरी है। सिला रहमी के साथ ज़िंदगी गुजारना हमारे लिए निहायत ज़रूरी है। और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिला रहमी के फ़वाइद बयान फरमाए। जैसा कि हदीस में आता है, मन अहब्ब अन युबसत लहू फ़ी रिज़्क़ी व अन युनसअ लहू फ़ी असरी। जो कोई आदमी ये चाहता है कि उसके रिज़्क़ में फरावानी आ जाए, उसके रिज़्क़ में खूब बरकतें हों, उसका रिज़्क़ खूब ज़्यादा फले और फूले। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व अन युनसअ लहू फ़ी असरी। और जो ये चाहता है कि उसकी उम्र दराज हो, उसकी उम्र लंबी हो, उम्र में बरकत हो, फल यसिल रहिमा। उसको चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी किया करे, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक किया करे, उनके हुकूक अदा किया करे। तो सिला रहमी करने पर दो बड़े फ़ायदे। एक बात यहाँ पर समझें कि सिला रहमी करने पर आखिरत में अजर व सवाब तो मिलेगा ही,
لیکن دنیا میں اللہ رب العزت یہ دو بڑے فائدے نصیب فرمائیں گے۔ اور صلہ رحمی نہ کرنے کا نقصان کیا ہوگا، رشتے ناطے توڑنے کا نقصان کیا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ صلہ رحمی کے ساتھ ہم زندگی گزارا کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خوشیوں کے ساتھ رشتہ داری نبھاتے ہوئے ہم زندگی گزارا کریں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ شریعت نے رشتہ داروں کے جو حقوق بیان کیے ان حقوق کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز رشتہ داروں کے درمیان خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گے۔ چلے ہم جانتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیسے کرنی چاہیے، کن باتوں کا خیال رکھنی چاہیے، کیا کیا آداب شریعت ہمیں سکھاتی ہے، انشاءاللہ العزیز اس کو تفصیل سے ہم جانیں گے۔ تو سب سے پہلا ادب یہ ہے اللہ کے لیے صلہ رحمی کرنا، یعنی اللہ کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ جیسا کہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے دشمنی کرے اور اللہ کے لیے دے یعنی خرچ کرے اور اللہ کے لیے نہ دے فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یہاں پر سمجھیں صلہ رحمی گویا کہ ایمان کے مکمل ہونے کی دلیل بھی ہے۔ تو اس لیے صلہ رحمی جو آدمی نہیں کرتا چاہے وہ جتنے بھی اعمال کر لے لیکن وہ مکمل دین پر نہیں ہے، تو اس لیے صلہ رحمی کا اہتمام ضرور بھی ضرور کیا کرے۔ نمبر 2، اپنے نسب اور رشتہ داروں کو پہچاننا، یعنی کون کون ہمارے رشتہ دار ہیں، رشتے میں ہمارے کیا لگتے ہیں، یہ ہمارے رشتے میں کیا بنتے ہیں، نسب کو جاننا یہ بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ ترمذی کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نسب کو جانو تاکہ اس کے ذریعے سے صلہ رحمی کر سکو، یعنی رشتہ داروں کو ہم پہچانیں گے کون رشتے میں کیا بنتا ہے، کون رشتے میں کیا لگتا ہے، یہ جب ہمیں معلوم ہوگا تو صلہ رحمی ہم کر پائیں گے اور ان کے ساتھ اچھا تعلق ہم قائم رکھ سکیں گے۔ جب یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ ہمارے رشتے میں کیا بنتے ہیں تو پھر رشتہ داری کے حقوق ادا کرنا مشکل ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے اپنے نسب کو پہچاننے اور اپنے رشتہ داروں کو پہچاننے کی کوشش کیا کریں۔ نمبر 3، صلہ رحمی میں قریبی رشتہ داروں کو مقدم رکھنا۔ ایک رشتہ دار ہوتے ہیں جو قریبی ہوتے ہیں اور ایک اور رشتہ دار جو تھوڑے سے دوری ہوتے ہیں، تو جو قریبی رشتہ دار ہیں حقوق کے ادا کرنے میں ان کو مقدم رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، یعنی کس کے ساتھ میں سب سے زیادہ حسن سلوک کیا کروں، کون کس کا حق میرے اوپر سب سے زیادہ بنتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں، یعنی 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا تیری ماں کا حق تیرے اوپر زیادہ ہے، تیری ماں کا حق تیرے اوپر زیادہ ہے، تیری ماں کا حق تیرے اوپر زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تیرے باپ کا حق تیرے اوپر زیادہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتے میں قریب ہو ان کا حق تمہارے اوپر بنتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا حق ہمارے اوپر زیادہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو تھوڑے سے دور کے رشتہ دار ہیں ان کا حق ہمارے اوپر بنتا ہے۔ تو اس لیے نسب کو، رشتہ داری کو پہچاننا ہے اور کون کون ہمارے رشتے میں کیا بنتے ہیں اس کو بھی جاننا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ نمبر 4،
رشتے دار محتاج ہوں تو پہلے ان کو صدقہ دینا، کیونکہ اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اور یہاں پر سمجھیں کہ ایک غریب آدمی کو صدقہ کرنا اور اپنے رشتے داروں میں جو غریب ہیں محتاج ہیں ان کو صدقہ کرنا، ان کو صدقہ دینا، دونوں میں کے اجر میں اور ثواب میں فرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسکین کو صدقہ دینے کا ایک ہی ثواب ہے۔ عام مسکین ہے، کوئی آدمی محتاج ہے، اس کو آپ صدقہ کر رہے ہیں، اس کو آپ صدقہ دے رہے ہیں تو اس پر ایک اجر ملے گا، اس پر ایک ثواب ملے گا۔ اور رشتہ داروں کو صدقہ دینے کا دگنا ثواب ہے۔ رشتہ داروں میں اگر کوئی محتاج ہے، رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے تو اس کو صدقہ دینے پر اللہ رب العزت ڈبل اجر عطا فرمائے، ایک صدقہ کرنے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا ثواب، رشتہ داری کا خیال کرتے ہوئے اس کی مدد کرنے کا ثواب۔ تو اس لیے رشتہ داروں میں اگر کوئی محتاج ہو تو صدقہ کرتے وقت پہلے ان کا خیال کیا کریں۔ اور یہاں پر ایک اور بات سمجھیں کہ زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ جب آپ اس کو دیا کریں تو اصول و فروع کو نہ دیا کریں۔ اصول و فروع کیا ہوتے؟ اصول کہتے ہیں ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یہ اصول ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور صدقہ واجبہ مثال کے طور پر فطرہ ہے، رمضان المبارک میں صدقۃ الفطر دیتے ہیں، یہ واجب ہے، یہ بھی ان لوگوں کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح فروع یعنی اپنی اولاد، اور اسی طرح پوتے، پوتا پوتی، نواسا نواسی، یہ فروع کہلاتے ہیں، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور صدقہ واجبہ بھی دینا جائز نہیں ہے۔ اور ایک اور بات یہاں پر، میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر کا دینا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ محتاج جو غریب ہوتا ہے دوسرے ان کو دیا کرے، لیکن میاں بیوی، بیوی غریب ہے زکوٰۃ اسی کو دے رہے، جائز نہیں ہے۔ بیوی کیا ہے، شوہر غریب ہے سمجھ کر شوہر کو دے رہی، جائز نہیں ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔ نمبر 5، جو قطع رحمی کرے اس سے بھی صلح رحمی کرنا۔ جو ہم سے ٹوٹ رہا ہے اس سے ہم جڑیں، جو ہماری رشتہ داری کو ختم کرنا چاہتا ہے، رشتہ داری سے الگ ہونا چاہتا ہے، لیکن ہم اس کو جوڑنے کی کوشش کیا کریں۔ جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو برابر سرابر کا معاملہ کرنے والا ہو۔ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے جو دوسرے کے رشتے توڑنے پر بھی صلہ رحمی کیا کرے۔ اصل صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ جو ہم سے کٹنا چاہتا ہے اس کو ہم جوڑیں، جو رشتہ داروں سے الگ ہونا چاہتا ہے اس کو جوڑنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ نمبر 6، قطع رحمی کرنے والے سے صلہ رحمی پر مداومت کرنا اور اس کی تکلیفوں پر صبر کرنا۔ جو کوئی آدمی ہم سے ٹوٹ رہا ہے، کٹ رہا ہے، رشتہ داروں سے دور ہو رہا ہے، اس کو جوڑنا، اور صرف جوڑ کر چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ اس پر مداومت کے ساتھ ٹہرے رہنا ہے، اور اس پر جو حالات آئیں گے، جو پریشانیاں آئیں گے، جو مصیبتیں آئیں گے، اس پر صبر کرنا بھی ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے رشتہ دار ہیں، میں تو ان سے رشتہ جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے رشتہ توڑ دیتے ہیں، میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ توڑ دیتے ہیں، اور میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں، اور میں کوئی ناگوار بات کے آ جانے پر تحمل کے ساتھ پیش آتا ہوں، صبر کرتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم اپنی اس روش پر قائم رہو گے تو اللہ کی طرف سے ایک مددگار فرشتہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ یعنی کہ جب تک ہم تکالیف کو برداشت کریں گے، حالات پر جمے رہیں گے صبر کے ساتھ، تو اللہ کی طرف سے مددگار فرشتہ ہمارے ساتھ رہے گا، یعنی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ تو اس لیے قطع رحمی جو آدمی کرنا کوشش کر رہا ہے
رشتہ داری سے دور ہونے کی کوشش کر رہا ہے اس کو جوڑنے کی کوشش کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کو جوڑنے میں مداومت اختیار کرنی ہے، اور اس پر جو حالات آئیں گے ان حالات پر صبر کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس پر اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہوگی، اس پر اللہ رب العزت اجر بھی ہمیں عطا فرمائے گے۔ نمبر 7، ان کی خیر خواہی کرتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہنا۔ رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے، بھلائی چاہتے ہوئے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی جی تم اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں بھلائی کے نیت سے، خیر خواہی کی نیت سے بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ نمبر 8، ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا۔ خوشی کے ماحول میں بھی شریک ہونا چاہیے، غم کے ماحول میں بھی شریک ہونا چاہیے، دونوں حالات میں ساتھ دینا یہ صلہ رحمی ہے اور رشتہ داری کا حق بھی بنتا ہے۔ تو یہ آداب تھے صلہ رحمی کے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کے یہ آداب تھے۔ ان تمام باتوں کا جاننا ہمارے لیے نہایت ضروری تھا۔ اگر آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی تو آپ بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز خوشیوں کے ساتھ رشتہ داری نبھاتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کیا کریں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو حقوق اسلام ہمیں سکھاتا ہے رشتہ داری کے، ان حقوق کی ادائیگی کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان باتوں پر عمل پیرا بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على سيدنا محمد